الظہر صبح چھٹی ہے، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعائنا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. وارث زمانہ کے ظہور و سلامتی کے لیے اپنی اپنی دعاؤں کی عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. پاک سیدہ بطول عذرا کے بیٹے کے جلد ظہور کے لیے سارے مل کے صلوات پڑھو. اپنے اپنے مرحومین کی نجات کے لیے صلوات. جو بندہ جس پریشانی میں مبتلا ہے، یہ در ایسا ہے جس کے آنے سے، جس دہلیز پہ قدم رکھنے سے، چونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جو خود مشکل کشا ہے، مشکلیں آتی نہیں، اپنی تمام مشکلوں کی پریشانی کے لیے ایک مرتبہ خاندان الہیہ پہ سارے با جماعت بلند صلوات پڑھو. اللہ آخر میں دعاؤں کے ورد کو پورا کرنے کے لیے سارے صلوات پڑھو. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المسدد نذیر المؤید محمود الاحمد ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی لا سیما ابن امہ و زوج ابنتہ و وزیرہ و صاحبہ و خلیفتہ وشفاعتہ ونجبائہ المظہر صفات اللہ والمنصور ذات اللہ والمنصوب بوجہ اللہ والمنصوب باسم اللہ. ابی القاسم ابی الحسنین علی ابن ابی طالب القابہ الوجہ اللہ ید اللہ عین اللہ نفس اللہ حیبت اللہ قدرت اللہ قوت اللہ وجہ اللہ. ابی الحسنین مولانا و مولا الثقلین علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین والمنکر فضائلہم وولایتہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات. نعرہ تکبیر،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सारे हलाली मिलके बाजमात नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़ो वाले मोहम्मद। इजाजत में नौकरी शुरू कर। करीम अल्लाह आपका मजलिस अज़ामियाना कबूल मंजूर फरमाए। जो दुआएं आरज़ुएं लेके आए हो पाक हुसैन की पाक अम्मा अपने दरबार में उनको पूरा फरमाए। बानियाने मजलिस मिर्ज़ा बरादरान और जो भी इस मिशन के साथ ज़िक्र के साथ ज़िक्र शब्बीर में जो भी ज़हनी तौर पे चाहे माली तौर पे जैसे भी कोई मुआवनत कर रहा है, मालिक उसके रिस्क बख्त इज्जत में इजाफा फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम चला रही है, पूरी संगत मिलके चला रही है। मालिक हमेशा उस घर को आबाद रखे जिस घर में पाक सैयदा के बेटों का तज़किरा होता है। और यहाँ पे एक बात कहता चलो कि ये एजाज़ है आप लोगों को कि माँ हुसैन की ने आपको वसी जगह अता फरमाई है अपने बेटे के जिक्र के लिए। सिमरन में जो इमाम बारगाह लिया गया है उसका इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें आप सबको, क्योंकि वो मौला का घर है जहाँ पे हुसैन का घर आ जाए तो जिसका भी हुसैन से ताल्लुक है उसका उस घर से ताल्लुक, जिस बंदे का भी हुसैन मोहसिन है वो ये ना सोचे कि हम बारगाह मिर्जों के बारगाह में जा रहे हैं, नहीं बल्कि हुसैन के घर में आ रहा है। जो जिसका मौला मोहसिन है उसकी वो जगह है, जगीर है, इंशाअल्लाह वहाँ पे जिक्र होगा। अगर आप इजाज़त दें तो दो चार जुमले आपकी नज़र करना चाहता हूँ। करीम अल्लाह अपनी लाराइब किताब में, बेआइब किताब में इरशाद फरमा रहा है, एक पैगाम दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है उन लोगों को जो साहिबाने ईमान है कि ऐ वो लोगों जो ईमान वाले हो, तुम क्या करो, इताअत करो अल्लाह की, वातियुर रसूल और मेरे रसूल की, व ओलिल अम्र मिनकुम और साहिबाने अम्र की। और रात भी मैंने इस आयत का तर्जुमा किया था। कुरान सबके घरों में मौजूद है, हर बंदे को कुरान देखने का राइट है, हक है, पढ़े, पूछे, समझे, फिर उस पे गौर करे, जबर कोई नहीं। कि खालिक ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की इताअत कर चुको, रसूल की इताअत कर चुको और साहिबाने अमर की इताअत कर चुको तो खबरदार खुद बैठ के झगड़े नहीं करने, उलझना नहीं। किसी मसले में दरपेश हो जाए, उलझन हो जाए, कोई बाप बेटी का मसला हो जाए, कोई माँ बेटे का मसला हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, यानी इसमें हद बंदी नहीं, लिस्ट बयानी की गई। कोई मुल्क का झगड़ा हो, माशरती झगड़ा हो, कौमी झगड़ा हो, लिसानी झगड़ा हो, कोई भी झगड़ा हो तो करना क्या है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, तुम पलटो अल्लाह की तरफ, उसके रसूल की तरफ। इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह को आदिल मानते हो, व बिल यौमिल आखिर, और तुम्हारा क़यामत पे ईमान है। खालिक ने इस आयत में असूल दीन भी बताए हैं, दीन की असल बताई है कि अगर तुम अल्लाह को आदिल मानते हो और तुम्हारा क़यामत पे ईमान है, अल्लाह को आदिल मानते हो और तुम्हारा क़यामत पे ईमान है। अभी भाई मुशर्रफ बता रहे थे कि चाहे वो कुमैल हो, चाहे वो अली फरासत हो, हमारी माँ ने घरों में बैठ के आले मोहम्मद के तज़किरे बताए हैं। लोगों ने कहा कि जब कैलेंडर देखा कि 12 को क़यामत आने वाली है, मुल्ला दौड़ते घबरा रहे हैं, क़यामत आ रही है, तो चूंकि हमारी माँ ने हमें आले मोहम्मद का दर्ज बताया है तो हमारा छोटा सा बच्चा पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, उसने कहा क़यामत आने वाली
آئی ہے. اس نے کہا جمعے کی روٹیاں کھا کے, جمعے رات کا لنگر کھا کے تیرا دماغ چکرا گیا ہے, ابھی امامت آئی نہیں, قیامت کیسے آ جائے؟ ہمارا ہے یا نہیں؟ جو ہے یا نہیں؟ کچھ اور کر رہے ہو؟ ہمارا چھوٹا سا سارے نوکری کرو آخری ہونا, ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا, وہ بھی پکڑ کے کہے گا کہ ابھی امامت تو آئی نہیں. اللہ نے کہا اگر مجھے عادل مانتے ہو جاؤ, پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں, جاؤ جا کے سارے علماء سے فیصلہ کروانا. اللہ کہہ رہا ہے اگر عادل مانتے ہو, عادل مانتے ہو, تمہارا قیامت پہ ایمان ہے. یعنی یہ اعزاز بھی مکتبہ جعفریہ کو ہے کہ جن کے اصول دین میں اللہ عادل ہے. ہوئے ہوئے یادو یار خدا کے لیے, جن کے اصول دین میں اللہ عادل ہے, ہم نے اللہ کو عادل مانا ہے. اور تمہارا قیامت پہ یعنی ذرا بر بھی تم نے نیکی کی اس کی تمہیں جزا ملے گی, ذرا بر بدی کی اس کی تمہیں سزا ملے گی. جزا کا نام جنت ہے, جزا کا نام جہنم ہے. فیصلہ کب ہوگا؟ بروز قیامت. بروز قیامت یہ فیصلہ ہوگا کہ خود فیصلہ نہیں کرنا, آیت قرآن کو دیکھنا ہے, فرمان مصطفیٰ کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہے اللہ کی اطاعت. کس کی اطاعت ہے؟ اللہ پہ کسی کی اطاعت فرض نہیں. اللہ واحد ہے, اللہ آہد ہے, اللہ پہ کسی کی اطاعت نہیں. اللہ کے بعد ہے رسول, تو رسول پہ ہے ایک اطاعت فرض. کس کی؟ زبان ہے تو تائید کرو نا ساتھ. رسول پہ ہے ایک اطاعت واجب اللہ کی. رسول کے بعد ہے اولِ الامر, تو اولِ الامر پہ ہے دو اطاعت فرض, ایک اللہ کی ایک رسول کی. جملہ میں کہنے لگا ہوں, جو بندے کا ذہن مجلس میں ہے وہ لطف لے گا. اب اللہ پہ کسی کی اطاعت فرض نہیں, اللہ کے بعد ہے رسول. تم نے کہا کہ جی ہمارے لیے بس اللہ کافی ہے, صرف اللہ کافی ہے, بس اللہ, فقط اللہ, اللہ ہی اللہ. اللہ پہ کسی کی اطاعت فرض نہیں. تم جو کہتے ہو اللہ کافی ہے, تو اللہ کے بعد ہے رسول, رسول پہ ہے اللہ کی اطاعت. تم کہتے ہو ہم پہ اللہ کے سوا کسی کی اطاعت نہیں, تم کوئی رسول ہو؟ جو بندے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو, میں باتیں کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ, جو کہتے ہو کہ بس اللہ, اللہ کافی ہے, جی ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تم نے سٹیکر چھپوا کے دکانوں پہ لگا دیے, گاڑیوں پہ لگا دیے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے, اللہ تو فقط رسول کے لیے کافی ہے. تم کوئی رسول ہو جو کہتے ہو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ مسلمانوں نے پھر ترقی کی, آگے بڑھے, چونکہ ترقی کا دور ہے, ترقی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں تھوڑے واسطے پڑھ رہا جی. بسم اللہ. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کی فطرت میں روز مرہ دیکھ رہے ہو. میں کو فلسفانہ عالمانہ گفتگو نہیں کر رہا, سادی سادی باتیں کرنے کا عادی ہو جو ہر بندہ سمجھ سکے. کہ دوسرے نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ کے بعد ہمیں رسول کافی ہے, اللہ کے بعد ہے اطاعت رسول کی, رسول کے بعد ہے اولِ الامر. تو تم جو کہتے ہو کہ ہمارے لیے رسول کافی ہے, بتاؤ تم کوئی اولِ الامر ہو؟ جن کا زبان والا نے دی ہے. اولِ الامر پہ ہے دو اطاعت فرض, ایک اللہ کی ایک رسول کی. تو یا تجھے اولِ الامر کا اعلان کرنے پڑے گا. ہم نے رسول اللہ کے بعد علی بن ولی اللہ کا اعلان کیا ہے. ہم نے اللہ کی اطاعت کی, پڑھا لا الہ الا اللہ, محمد کی اطاعت کی, پڑھا محمد رسول اللہ. ہم نے اولِ الامر مانا ہے علی سے لے کے مہدی تک کو, ہم نے اولِ الامر مانا ہے علی کو آخری حلالی تک. پوری توجہ, ہم نے رسول کے بعد اولِ الامر ہے مانا ہے علی کو, اس لیے ہم نے پڑھا ہے رسول کے بعد علی بن ولی اللہ. میں نے کل بھی کہا تھا کہ کسی پہ جبر نہیں, کسی پہ زور نہیں, بے شک جس کا بھی
हो, लेकिन बताओ तो सही कि बाद रसूल तुम्हारा औलिल अमर कौन है? तुम्हारा औलिल अमर का ऐलान न करना ये इस बात की दलील है कि तुम मानी किसी ऐसे को चुके हो जो कलमे के काबिल ही नहीं है। या अली, या अली, बोलो जिनका इमाम है। हमने मैं देख रहा हूँ वहाँ कुमैल बैठा था, उसने नारा लगाया, वहाँ अली बैठा है, उसने नारा लगाया, फिर दूसरी मर्तबा ये नारा लगा रहा है। इससे पूछो कि इसको मैंने कहा, भाई काशी ने कहा है, या इसके अब्बे ने कहा है कि तू नारा लगा? ये तो नारा लगा के अपने बगराए मुल्ला को ये दर्स दे रहा है। गैरत खा कि जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसको नमाज रोजा कहते हैं, जो माँ की गोद में वाजिब हो उसको अली वलीउल्लाह कहते हैं। ये तो तुम्हें बता रहा है कि जिन जिनका अली इमाम है गदीरी बन के पूरी कुल्लों से हैदरी। जो बालिग होने के बाद वाजिब हो वो अमाल है, जो माँ की गोद में वाजिब हो वो अली वलीउल्लाह। रसूल ने ऐलान किया मन कुंत मौला, जहां पे मैंने रात को बात छोड़ी थी कि मन कुंत मौला, कि जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका मर्जी है आपकी। सारे नारा लगाना तो सबने मिलके लगाना है। नारा हैदरी। रात मैंने जहां पे बात छोड़ी थी वहां से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। टाइम का भी मुझे वक्त का भी अंदाजा है। आप इंशाल्लाह कल से बर वक्त कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि हर किसी का दिल होता है कि हम भी यहाँ पे हाजिरी लगवाएं। तो ये मखसूस दिन है मालिक के, सबको हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा अधूरा छोड़ के नहीं जाऊँगा, तस्नगी आपकी पूरी करूँगा। अल्लाह ने कहा अकमल तो लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि जब रसूल दस्तार अली को बंधा चुके, ऐलान मन कुंतो का सुना चुके, जबरील ने आके पैगाम दिया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम। मैं तोते की तरह कुरान पढ़ने का आदी नहीं, सिर्फ समझाने का आदी हूँ, क्योंकि दिलों में अली रहते हैं। अलिफ लाम दाखिल हुई अल यौमा, यौम पे अलिफ लाम है। अलिफ लाम की बहुत ज्यादा किस्में हैं। अलिफ लाम जिन्स के लिए आता है, अलिफ लाम खास मार्फा के लिए आता है, कभी कभी नकरा के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे अब्बास, जहाँ पे जितने हैं, मैं कहता हूँ अब्बास, इससे जितने भी मुराद होंगे, दुनिया में जितने अब्बास है इससे मुराद वो है कि जितने भी इमरान है। लेकिन जब मैं कहूँगा कि अल अब्बास, इससे मुराद दुनिया के अब्बास नहीं, इससे मुराद अली का बेटा अब्बास है। अगर मैं कहता हूँ इमरान तो इमरान है आम, जब मैं कहूँगा अल इमरान तो फिर इमरान होगा अली का बाबा इमरान, यानी खास होगा। यहाँ पे अल्लाह ने ये नहीं कहा कि यौमा अकमल, तो अल्लाह ने कहा कि अल यौमा, कि आज मैंने दीन को मुकम्मल किया है, आज मैंने दीन को। मेरी रूह ने तड़प के कहा, क्योंकि आपकी तर्जमानी करते हुए बारगाह इलाही में सजदा करके मुर्तजा हैदरी ने सवाल किया कि बारगाह मुझे बता, ताकि मैं इन हलालियों को बता सकूं कि तूने आज क्यों कहा कि आज मैंने 18 ज़िलहज को दीन को मुकम्मल किया है। आदम का दौर था, तूने अल यौमा नहीं कहा। नूह का दौर था, तूने अल यौमा नहीं कहा। पैगंबर का मक्के की जिंदगी थी, तूने अल यौमा नहीं कहा। मदीने की जिंदगी थी, तूने अल यौमा नहीं कहा। तूने 18 ज़िलहज मकाम गदीर पे अली का बाजू जब बुलंद हुआ, तूने कहा कि अल यौमा, आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ने कहा आदम का दौर था, लेकिन आदम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह था, अली वलीउल्लाह न था। नूह का दौर था, नूह नजीउल्लाह था, अली वलीउल्लाह दीन में न था। मोहम्मद का मक्के
مکے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، علی کا اعلان نہ ہوا، مدینے کی زندگی میں علی رضی اللہ نہ ہوا، لیکن غدیر میں 18 ذی الحج کو جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، جب دین میں علی آ گیا میں نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں، دین میں علی آیا جن کا علی نام ہے، دین مکمل ہوا۔ چلو اگر آپ لگ گئے ہیں، میں بھائی کاشف کو کہہ رہا تھا کہ اصل میں ہمارے مومنین قصیدہ بھی تیز طرز پہ ہو تو وہ سنتے ہیں، اور پڑھنے والا بھی جب تک جگر کا زور نہ لگائے یہ بھی چپ رہتے ہیں، بولتے نہیں۔ اگر تم اسی لیے اسی بات پہ ہو چونکہ ہم ماننے والے اس کے ہیں جو قرار ہے، فرار کو تو مانے نہیں ہیں، حیدر کے ماننے والے ہیں۔ مالک آپ کو زندگی عطا کرے، جہاں تک آپ سنیں گے مرتضی حیدری اس مجمع سے کبھی خطاب ہی نہیں کرتا جو چپ کر کے جگنی سن کے چلا جائے۔ ہم نے تو اس کو مانا ہے، اس کو مانا ہے کہ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، جگنی والا پیر ہی نہیں مانا ہے۔ اللہ نے کہا کہ الیوم، آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے۔ دوسرا جملہ حافظ صاحب اللہ نے کہا کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا ہے، آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ کے ہر روز سورہ فاتحہ پڑھنے والوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کہنے والوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کن کا؟ انعمت علیہم، اللہ کہہ رہے آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا ہے، آج نعمتوں کی تکمیل ہوئی ہے کہ آج اتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے دین کو مکمل کیا ہے، نعمتوں کو تمام کیا ہے۔ اور تیسرا جملہ اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج میں اللہ دین پہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب علی آئے۔ علی نہ ہو تو رضی اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا ہے۔ فرمایا آج میں راضی ہو گیا ہوں۔ دین پہ اولو الامر کی اطاعت ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا مولا سب سے سخت چیز کون سی ہے؟ فرمایا پتھر۔ مولا پتھر سے سخت کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں آگ۔ مولا فرماتے ہیں آگ، جو لوہا جو پتھر کو بھی توڑ دیتا ہے۔ مولا لوہے سے سخت، فرمایا آگ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ مولا لوہے سے سخت۔ امام فرماتے ہیں پانی، جو لوہے کو بھی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ مولا آگ سے سخت۔ امام فرماتے ہیں پانی، مولا پانی سے سخت۔ امام فرماتے ہیں بادل، جو اس کو بھی اپنے دامن میں لیے پھرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں بادل ہے، مولا بادل سے سخت۔ امام فرماتے ہیں ہوا، جو اس کو بھی اڑائے لیے پھرتی ہے، کبھی کسی طرف کبھی کسی طرف، مولا ہوا سے سخت۔ امام فرماتے ہیں ملک الہوا، جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، مولا ملک الہوا سے سخت۔ امام فرماتے ہیں ملک الموت، جس نے اس کو موت دینی ہے، مولا ملک الموت سے سخت۔ امام فرماتے ہیں موت، جو ملک الموت کو بھی آنی ہے، امام سے پوچھتا ہے مولا موت سے سخت۔ امام فرماتے ہیں امر ہے جو اللہ کا، مولا امر کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نحلو امر اللہ ہے، ہم اللہ کا امر ہے جو موت میں بھی قابض ہے، ملک الموت میں بھی قابض ہے۔ اور ہے یہ نہیں، اب چوجی نالی ماں میں مل کے لایا ہے کے بعد ہے رسول کی اطاعت۔ اگر تھک گئے تو چھڑ دیں، پروگرام سارے دی مرضی ہے، غدیر پڑھ رہے ہیں۔ نبی نے اعلان کیا، اعلان کر کے چلو ایک بات آ گئی ہے محترزہ، کرتا چلو، چونکہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہوں، مالک نے مجھے توفیق دی ہے،
باب الحوائج امام رضا کی دہلیز پہ پڑھنے کی. میں ایسے نہیں کہ کھڑا ہو, مجھے مالک نے توفیق دی ہے, میں نے قوم سے فاضل کیا ہوا ہے, پاکستان سے پڑھا ہو, میرے اتنی زندگی کے سال گزر گئے ہیں اس علم کو حاصل کرتے ہوئے جو بہن بھائی نے خیرات عطا کیا ہے, فقہ سے اپنی کو جانتا ہو, اپنی فقہ سے واقف ہوں, ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہو. میں چلتے چلتے علامہ صاحب کے پاس آ گیا, چونکہ یہاں پہ مولویوں کی کمی نہیں ہے, بڑے بڑے مولوی ہیں, قاداور ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, کسی کے پاس چلا جاؤں کہوں کہ علامہ صاحب مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے, مسئلہ تو حل کر دیں. وہ کہیں گے جی کیا؟ میرے پاس ایک کنواں ہے. کنواں جانتے ہیں آپ؟ میں نے پوچھا کنواں جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں. کنواں جس سے چابی اس کو عربی میں کہتے ہیں پانی نکلتا ہے, وہ کنواں میرے پاس تھا. اس میں ایک کتا گر گیا, کتا 4 ٹانگوں والا گر گیا. میں مولوی صاحب کے پاس بھاگا بھاگا گیا. علامہ صاحب کنویں کا پانی تھا, سارا گاؤں استعمال کرتا تھا, پیتا ہے, اب اس میں کتا گر گیا ہے, کتا مر گیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ علامہ نے کہا اس طرح کرو, نہیں ایک ہی کتا گرا, 2 نہیں گرے. علامہ صاحب نے کہا اس طرح کرو کہ وہ سارا کنویں کا پانی نکالو. میں نے پانی نکالا, کتا بھی نکال دیا, کتا اندر تھا, پانی نکال دیا, 70 ڈول اس کے کھینچو. فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب کنویں میں کتا گر جائے 70 ڈول پانی کے کھینچنے ہیں. میں نے علامہ کے کہنے پہ 70 ڈول کھینچے. کچھ وقت گزر گیا, میں مطمئن ہو کے کنویں کے کنارے پہ بیٹھ گیا. میں نے دیکھا وہی علامہ صاحب ماشاءاللہ داڑھی کو خضاب لگا ہوا, عطر لگا ہوا, جا رہے ہیں. بھاگتا میں گیا, پیالے میں نے پانی لیا. علامہ صاحب سلام علیکم. علیکم السلام, کیسے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ کے کہنے پہ میں نے پانی سے 70 ڈول کھینچے تھے. اب میرے کنویں کا پانی بڑا میٹھا ہے. جو بندہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے ذکر میں بولے گا وہی جس کا بولنا میرے بارے کو پسند ہے. ہر زبان ذکر علی میں بول ہی نہیں سکتی ہے. فرمایا کہ میرے کنویں کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. میں نے پانی پیش کیا. علامہ نے بڑے غور سے دیکھا, دیکھ کے کہتے ادھر آ. میں قریب گیا, یہ پیالے میں کیا ہے؟ میں نے کہا جی بال ہیں. یہ کس کے ہیں؟ میں نے کہا کتے کے ہیں. اس نے کہا کہ تو نے کتا نکالا نہیں. تم پیچھے رہ گئے ہو. ساتھ ہو تو میں ساتھ چلوں گا. فرمایا کتا نکالنا نہیں. نتیجہ سننا, کتا نکالنا نہیں. میں نے کہا آپ نے کہا تھا کہ کتا مر گیا ہے, 70 ڈول نکال. کتا مرے تو 70 ڈول, بندہ مرے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے. ذرا فیصلہ خود کرنا عادل بن کے. کنویں میں کتا مر جائے تو 70 ڈول کھینچنے سے کنویں کا پانی پاک ہوتا ہے. بندہ مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑتا ہے. میں کہتا ہوں بندہ ہے تو چلو پر پانی لے کے تجھے ڈوب کے مر جانا چاہیے. ابھی دناؤ یہاں قریب ہے کہ علی کی برابری کرتے ہوئے کہ مرنے کے بعد تو کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا, زندگی میں علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمارا ہے یا نہیں؟ سارا توجہ کرتے ہیں کہ کتا کہ میں نے 70 ڈول آپ کے کہنے پہ نکالے ہیں, 70 ڈول کھینچے. فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بال ہیں. جس کے؟ کتے کے. تو نے کتا نہیں نکالا. میں نے کہا آپ نے کہا تھا پانی نکالنا ہے. میں نے پانی نکالا. اس نے کہا کہ نا مراد اس طرح نہیں, اگر پانی سے جب تک کتا نہ نکالے پانی پاک نہیں ہوگا. کتا اندر ہو, کتا بھی کنویں کے اندر ہو, جب تک نہیں نکالو گے نہ پانی پاک ہوگا, نہ پینے کے قابل ہوگا, نہ طہارت کے قابل ہوگا, نہ غسل کے قابل ہوگا. میں کہتا ہوں شرم کر علی کی برابری کرتے ہوئے. ابھی تک تو سوچ رہا ہے. علی سوچنے کا نام نہیں, علی ماننے کی جگہ ہے کہ کنویں سے جب تک کتا نہ نکالا جائے کنواں طہارت کے قابل نہیں ہو سکتا. تو جب تک دل والے کنویں سے بغض علی کا کتا نہیں نکالو گے. ہمارا ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ پہلے اپنے دل کے کنویں سے جن کا علی امام ہے سارے نوکری کرو, آخری لالی تک ہے نہیں. علی کا
ایک جملے کو اضافہ کرتا چلوں، چھوڑ دی میں نے فضائل کی مجلس، کل سے انشاءاللہ ایک جملہ اور سنتے چلو جو کہ بات ادھوری نہ رہ سکے۔ نبی نے اعلان کیا غدیر میں، مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے تشریف فرما ہے، ایک بندہ آ گیا، نعمان ابن فہری اس کا نام ہے، نعمان ابن فہری اس کا نام ہے۔ مسجد میں آیا، یا نبی اللہ اسے غدیر میں کیا ہوا؟ فرمایا تو غدیر میں نہیں تھا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جو کچھ ہوا ہے وہ وحی الہی سے ہوا ہے۔ ہائے ہائے، اگر چلو گے ساتھ تو میں بات کرتا ہوں، اگر میں چھوڑ دیتا ہوں ایسے بے قدروں میں تو میں پڑھ نہیں رہا۔ فرمایا جو کچھ ہوا ہے وہ وحی سے ہوا ہے۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، پہلے اپنی حکومت، جاتے ہوئے بھائی کی حکومت۔ رسول فرماتے ہیں نامراد قرآن پڑھ، بھائی سمجھ کے نہیں حقدار سمجھ کے اعلان کیا ہے۔ اللہ نے مجھے قرآن میں دھمکی دی ہے، اگر تو نے اعلان نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کچھ نہیں کیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ علی پہ احسان نہیں کیا، اپنی نبوت بچانے کا انتظام کیا ہے۔ اور ہے یا نہیں؟ یہ نعمان ابن فہری بیکاشی کون تھا؟ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اشارہ کر کے میں گزر جاؤں گا، جو بندہ پہنچ جائے گا اس کے لیے ممبر پہ دعا دے کے جاؤں گا کہ مالک زمانہ اس کو اتنی خوشیاں عطا کر کہ اس کی پریشانیاں دنیا سے دور کر دے، جو نہیں ہے ان کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ نتیجہ ہے آخری بات کا کہ یہ نعمان ابن فہری کون تھا؟ اس کو استعمال کیا گیا تھا کہ جا کے پہلے تو انکار کر۔ اس کو بھیجا گیا تھا، ایجنسیوں نے بھیجا تھا کہ تو جا، پھر دوسرا جائے گا، پھر تیسرا جائے گا۔ یہ ولایت والا معاملہ کل عدم قرار دیا جائے گا۔ نہ نعمان کے باپ کا پتہ، نہ اس کی ماں کا پتہ، نہ اس کے خاندان کا پتہ، نہ اس کے قوم قبیلے کا پتہ۔ ان کا کوئی ماں باپ نہیں تھا، اس کو کوئی نہیں جانتا تھا یہ کہاں کا رہنے والا۔ اس نے کہا کہ عجیب حکومت ہے، پہلے اپنی حکومت، جاتے ہوئے بھائی کی حکومت۔ فرمایا کہ بھائی سمجھ کے نہیں، یہ کہتا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب ادھر آیا، علی کی ولایت کا انکار کیا۔ اللہ رسول نے کہا کہ اللہ کی طرف سے علی ولی اللہ ہے۔ یہ کہتا ہے اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سے کہو کہ وہ مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ یہ رسول کو مانتا تھا، رسول کے پہلو میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، رسول کے پہلو میں تھا، اللہ اللہ بھی کر رہا ہے، محمد رسول اللہ کا بھی قائل تھا، قیامت کا بھی قائل تھا، اللہ کو بھی مانتا ہے کہ اگر علی ولی اللہ اللہ کی طرف سے ہے پھر اللہ سے کہو کہ مجھ پہ عذاب نازل کرے۔ جیسے ہی اس نے سارے دین کو مان کے علی ولی اللہ کا انکار کیا، ادھر سے خالق نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ جبریل معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فرمایا تیرے گھر میں کھڑا ہے، تیرے نبی کے پہلو میں کھڑا ہے، تیرے نبی کے پہلو میں کھڑا ہے، تیرے دین کو مانتا ہے، تیرے رسول کو مانتا ہے، تجھ کو بھی مانتا ہے، لیکن تیرے علی کی ولایت کا انکار کر کے تجھ سے پتھر کی دعا مانگ رہا ہے، بد دعا مانگ رہا ہے۔ فرمایا جبریل تو دیر کیوں کر رہا ہے؟ جاگرہ میں نتیجے پر فرمایا تو دیر کیوں کرنے لگا کر رہا ہے؟ فرمایا میرے اللہ تیرا پیغام لے کے آیا ہو کہ تیرا نبی ہے رحمت للعالمین، تیرا نبی ہے رحمت، جہاں پہ تیرا نبی ہوگا وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ تھک گئے ہو تو چھڑ دیتی ہے میدان میں۔ فرمایا جہاں پہ تیرا نبی ہوگا وہاں پہ عذاب نہیں آ سکتا۔ فرمایا تیرا حکم لے کے گیا ہو، اب تیرے نبی کے پاس کھڑا ہے، تیرے گھر میں کھڑا ہے، مسجد میں کھڑا ہے، نبی کے پہلو میں کھڑا ہے۔ اللہ نے کہا جلدی کر قانون بدل دے کہ جو بے شک میرے نبی کے پہلو میں کھڑا ہو، میرے رسول کے پاس کھڑا ہو، میرے رسول کے پہلو میں ہو، میرے رسول کے پہلو میں ہو، میرے گھر میں ہو، اگر سارے دین کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اگر علی ولی اللہ نہیں پڑھتا نہ اس کو اللہ بچا سکتا ہے نہ مصطفیٰ بچا سکتا ہے۔
علی سارے لوگ کھڑا کرو حیدری دم دم سورا سردار کلندر اللہ کے بعد اولی الامر کی اطاعت اللہ نے کیوں واجب قرار دیا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ مٹ گیا، محمد رسول اللہ کے بعد کیوں دین ختم نہیں ہوا؟ آدم کا بتایا ہوا ختم ہو گیا، نوح کا ختم ہو گیا، ابراہیم کا بتایا ہوا ختم ہو گیا، آج تک باقی ہے محمد کا، اس لیے باقی ہے کہ اور کسی کے بیٹے کا نام حسین نہ تھا۔ فرماتے ہیں نانا میں وعدہ کرتا ہوں تیرا لا الہ الا اللہ نہیں مٹنے دوں گا، سب کچھ لگا دوں گا۔ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی غربت کا پہلو سامنے رکھا جائے جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی تھی۔ یہ جتنی فضیلت سامنے رکھی ہے یہ اللہ نے آل محمد کو فضیلت دی ہے۔ اب میں وہ گوشہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جو مصیبت کا مسلمانوں نے دیا ہے، اللہ نے عظمت دی ہے، مسلمانوں نے اذیت دی ہے۔ کربلا سے پہلے اجڑ گئی، 6 بیٹے تھے عباس کی بہن کے۔ جب بھی اپنے وطن لاہور جاؤ تو جا کے آقا زادی کی دہلیز پہ ضرور سلام کیا کرو۔ یہ کربلا سے پہلے 2 کوفہ میں مارے گئے، 2 کربلا میں مارے گئے، شام غریبہ کو 2 بچھڑ گئے۔ جہاں پہ رش ہوتا تھا کوفہ و شام کا، آقا زادی دیکھ کے کہتی تھی سجاد خیال کرنا کہیں یہاں مل جائیں، رش میں بچھڑ گئے، آج تک نہیں مل سکے۔ اس آقا زادی کے غم کے 2 پہلو سامنے رکھنے لگا ہوں۔ جب شبیر نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا ہے نا، مسلمان حاجیوں کی شکل میں قاتل تھے، تلواریں لے کے آ گئے۔ حسین نے کعبے کو دیکھا، رو کے فرماتے ہیں او میرے بابے کی آنے کی جگہ گواہ رہنا، میں تیری عظمت بچانے کے لیے بہنوں کو لے کے کربلا جا رہا ہوں۔ روتے ہوئے چلے ہیں، کعبے پہ ہاتھ رکھ کے حسین کہتے ہیں جس نے میرا مکمل تعارف دیکھنا ہے نا، ابھی کعبے کے غلاف کو ہٹاؤ، جو اس میں درار نظر آئے گی میرے بابا کی آمد پہ تھی۔ لیکن مسلمانوں حج نہیں پڑھ سکتا، عمرے میں تبدیل کیا، رو رہے تھے نا، اتنا ہجوم تھا۔ 8 ذی الحج کو بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اتنے ہجوم میں حسین کی آنکھیں نہیں کہ ساون کے بادل تھے۔ جب روتے ہوئے دیکھا ہے نا، جناب مسلم کی بیٹیاں دیکھ کے کہتی ہیں اماں ہمارے ماموں رو کیوں رہے ہیں؟ دیکھ کے کہتی ہیں مسلمان جو انہوں نے احرام باندھے ہوئے ہیں، احرام کے نیچے قتل کا کوئی سامان ہے، تیرے مامے کو حج نہیں پڑھنے دے رہے۔ رو کے کہتی ہے اماں ہمارے ماموں سے کہو پریشان کیوں ہوتا ہے، یہ کوفہ قریب ہے، ہمارے بابا مسلم کو بلائے۔ تھوڑا سا آواز کرنا خدا کے لیے، کہا کہ کوفہ قریب ہے، ہمارے بابا کو بلائے۔ تار مصاحب کیا، میری طرف دیکھنا، میرا دل کرتا ہے جس مقصد کے لیے آئے ہیں چند لحظے بیٹھ کے بطول زادیوں کو برسا دے کہ کہا کہ یہ کوفہ قریب ہے، ہمارے بابا کو بلائے۔ کس کی جرت ہے کہ ہمارے بابا مسلم کے ہوتے ہوئے ہمارے ماموں کے قتل کا نام لے، ماموں کو حج نہ پڑھنے دے۔ عزاداروں روتے ہوئے چلے گئے، بیٹیاں کوفہ کی طرح منہ کر کے کہتی ہیں بابا جلدی آ، ہمارا ماموں حسین مظلوم ہو گیا ہے، ماموں کے قاتل آ گئے ہیں۔ جناب مسلم نہ آئے، حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مدینے سے باہر آئے، مکہ سے باہر آئے، عزاداروں ایک منزل پہ پہنچے ہیں۔ جب شبیر نے خیمے نصب کیے ہیں نا تو سامنے لوگ آ کے کہتے مولا یہاں پہ ایک بہت بڑا ڈاکو رہتا ہے،
عبداللہ جوفی جس کا نام ہے، وہ آتے جاتے مسافروں کو لوٹ لیتا ہے۔ مولا آپ کے ساتھ پردہ دار ہے، بہت قیمتی خیمے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تھا نا، حسین کبھی تو امیر تھا نا، غریب تو ہو گیا ہے اکبر کی شہادت کے بعد، کبھی تو حسین آباد تھا نا۔ فرمایا وہ لوٹ لیتا ہے، حسین کہتے ہیں وہ حاجی نہیں، ہائے ہائے، فرمایا وہ حاجی نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں اکبر میرے قریب آ، اور رونے والوں اکبر قریب آیا۔ حسین کہتے ہیں اکبر جا جا کے عبداللہ کو میرا سلام بھی کہہ، میرا پیغام بھی دے۔ اور عزادارو رونے والوں، جب جناب اکبر آئے ہیں نا، حاجیوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر ہے، بڑا امیر ہے، شب خون ماریں گے، لوٹیں گے۔ جب عبداللہ کے قریب پہنچا ہے نا، اور نوجوانوں، مولا تمہیں علی اکبر کی نالین کا صدقہ جوانی نصیب ہو۔ عبداللہ کی نظر پڑی ہے اکبر کی نالین پہ، سارے ڈاکووں کو کہتا ہے ڈاکووں رک جاؤ، اس سے میں خود بات کروں گا، جس کے قدم اتنے خوبصورت ہیں اللہ جانے وہ خود کتنا عجیب ہوگا۔ عزادار عبداللہ قریب آیا ہے، قریب آ کے کہتا ہے جوان ایک مرتبہ چہرے سے نقاب الٹ، مجھے اپنی زیارت کرا۔ اکبر کہتا ہے میرے بابا نے تجھے سلام بھی دیا ہے، تجھے پیغام بھی دیا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے بتا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ اور اکبر کہتا ہے میرے بابا کا نام حسین ہے۔ جب اکبر نے چہرے سے نقاب الٹا ہے، یہ قدموں پہ ٹکر مار کے کہتا ہے ڈاکو قدموں پہ جھک جاؤ، رسول جنگلوں میں رل گیا ہے۔ سلامت رہو بھائی، اجرکم اللہ۔ کرتے آؤ ماتم، جو دعائیں ہیں مانگ لینا، بطول کی بیٹی کا صدقہ تمہیں مولا خالی نہ بھیجے۔ عزادارو جب دیکھا نا اکبر کے چہرے کو، کہتا ہے قدموں پہ جھک جاؤ اور رسول جنگلوں میں رل گیا ہے۔ اکبر کہتا ہے میں رسول نہیں، میں ہم شکل رسول ہوں، اور میرا نام علی اکبر ہے۔ میرے بابا نے تجھے سلام بھی دیا ہے۔ سلام کا آنا تھا، عبداللہ کی چیخیں نکل گئی ہے، رو کے کہتا ہے اور مسلمانوں تم نے بطول کے بیٹے کو اتنا غریب کر دیا ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کا سلام ہے۔ عزادارو خیمے نصب کیے، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، جس مقصد کے لیے آ کے بیٹھے ہو کوشش کروں تاکہ تیری آنکھ سے دو آنسو ٹپک آئے، تاکہ آنے کا مقصد پورا ہو جائے، بطول زادی ہم پہ راضی جائے۔ سلام کر کے کہنا آقا زادی ہم پہ راضی جانا، آئے تو رات کو اس موسم میں اس حالات میں تیرے غریب کو رونے کے لیے آئے ہیں، اگر آنسو نہ آئے تو سر جھکا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا کہ کیا وجہ ہے ہمیں آنسو آنکھ سے نہیں آ رہا۔ عزادارو ایک جگہ پہ خیمے نصب کیے، خیموں کا نصب تھا تیری وفا پہ بہنوں کے پردے نچھاور کرو۔ عباس دیکھتے ہیں اندر آقا زادی رو رہی ہے، باہر حسین کی کیا کیفیت ہے، ایک رومال آنسوؤں سے تر ہو جاتا ہے، حسین دوسرا لے لیتا ہے۔ عباس نے دیکھا اندر خیموں میں بہن رو رہی ہے، باہر بھائی رو رہا ہے، دونوں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اگر تم نے جنگلوں میں آ کے رونا تھا تو عباس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور مجھے درد بتاؤ جگر پھٹ جائے گا۔ مخدومہ کہتی ہے ہاں میں تجھے حسین کے پاس لے چلوں۔ حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں حسین میرے عباس کو درد بتا، عباس کا جگر پھٹ جائے گا۔ حسین کہتے ہیں عباس میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ۔ عزادارو یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ بیٹیاں انتظار کرتی رہی لیکن بابا نہ آ سکا۔ جب عباس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، جس بندے نے ماتم کرنا ہے سر اٹھانا اور میری طرف دیکھنا۔ جناب بیت العمارہ ہے، کوفہ کا شہر ہے، جناب مسلم اکیلے ہیں، ایک گھرا ہے جس میں حسین کا سفیر گرا ہوا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، کہتے ہیں مارو یہ حسین کا سفیر ہے۔ یار مجھے انصاف سے بتاؤ، جو دنا لوگ بیٹھے ہو مجھے بتاؤ کسی ملک کے کسی سفیر کو بھی کوئی مارتا ہے؟ لوگ تو پیار کرتے ہیں نا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا سفیر ہے یہاں، کہ پاکستان کا سفیر پیغام رسا یہاں بیٹھا ہے کہ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آگ پھینک رہا ہے، تلوار نیام سے نکال کے کہتا مولا
مولا تجھے ماں کے پہلو کا واسطہ مجھے کوفے پہنچا، عباس کیا کرنا ہے مولا، میرا اکیلا مسلم ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں، جو مدینے کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں میرے ہاشمی جوالے اور میں اکیلا مارا جا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ بھائی، سلامت رہو، روتے بھی آنا، دعائیں بھی مانگ کے آنا۔ آزادارو، کافی وقت گزر گیا، پھر ایک مرتبہ جناب عباس کی نظر ہے حسین کے چہرے پہ، حسین کی آنکھوں کو دیکھا، بے ساختہ حسین کی چیخ نکلی، جب روئے ہے نا عباس قریب آ کے کہتے مولا مولا اب میرے مسلم کی کیا حالت ہے؟ حسین کہتے عباس میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، جس بندے نے ماتم کرنا ہے بستر پہ میری طرف دیکھنا، جب دیکھا ہے بیت العمارہ کی چھت ہے، مسلم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، ایک ظالم تلوار لے کے کھڑا ہے، یہ کہتے ہیں امیر کو سلام کر، مسلم کہتے ہیں تیرے امیر پہ لعنت ہے، میرے امیر کا نام حسین ہے۔ ادھر حسین دیکھ کے کہتے ہیں مسلم ویر تو نے دشمنوں میں کھڑے ہو کے اور مجھے امیر کہا ہے، اور میں بطول کا بیٹا وعدہ کرتا ہوں قیامت تک لوگ تجھے امیر مسلم کہیں گے، مجھے غریب حسین کہیں گے۔ اور رونے والوں ادھر جب تلوار چلنے لگی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے تجھے ماں کے دربار سے خالی آنے کا واسطہ مولا مجھے کوفے پہنچا، عباس کیا کرنا ہے؟ کہا مولا مولا جب تلوار چلے گی ظالم گردن جدا کرے گا، مولا لاشا بازار میں آئے گا، میرے مسلم کا سر گود میں کون ڈالے گا؟ میں جا کے مسلم کو پیار کروں گا۔ حسین رو کے کہتے عباس تو نے چھت کی بلندی دیکھی ہے، ذرا بازار کو دیکھ، جب دیکھا کہا مولا مولا بازار میں رش بہت زیادہ ہے، فرمایا رش کے درمیان میں دیکھ، عباس رو کے کہتے مولا ایک کالے برقے والی مستور ہے تو دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے آؤ میرا غریب بیٹا، سلامت رہو، کرو ماتم، جس کا ہاتھ دکھے شیعہ تمہارے مذہب میں ماتم جائز ہے، تم ضرور ماتم کرنا، میرے اہل سنت بھائی تم ہائے ضرور کر دینا، غریبوں کا پرچہ ہے۔ فرمایا آؤ میرا غریب مسلم، فرمایا عباس عباس یہ میری ماں زہرا ہے جو بقیہ چھوڑ کے آ گئی ہے، اور زادارہ چل گئی تلوار، بیٹیاں انتظار کرتی رہی لیکن بابا نہ آیا، کربلا میں خیمے نصب کیے، ہر نے آ کے رستہ روکا، حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے، کوفے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا بابا جلدی آ، ہمارے ماموں کا رستہ روک لیا گیا ہے، وزادار بابا نہ آیا، بیٹیاں انتظار کرتی رہی، ادھر 7 محرم آئی، پانی بند ہوا، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں بیٹیوں کو بڑا انتظار ہوتا ہے بابے کا کہ ہمارا بابا گھر میں آئے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ادھر سے بھائی فون کرتے ہیں، گھر سے چھوٹی بیٹیاں ہیں جو دیر ہو جائے تو فون کرتی ہے کہ بابا آپ نے گھر کب آنا ہے، بیٹیوں کو انتظار رہتی ہے، بیٹیاں انتظار کرتی رہی، کہتی تھی بابا بابا جلدی آ، اب ہمارا پانی بند ہو گیا ہے، وزادارو بابا نہ آیا، 8 گزر گئی بابا نہ آیا، 9 کا دن طلوع ہوا غریب نہ آیا، بیٹیاں انتظار کرتی رہی، اور رونے والوں ادھر 10 محرم کا دن ہوا، ساری 9 لاکھ فوج ہے، ادھر قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، ہر ماں اپنے بیٹے پہ رو رہی ہے، دونوں بیٹیاں جا کے ریت پہ کوفے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے بابا بابا جلدی آ، حسن کی مزار کا چراغ گل ہو گیا ہے، تیرا سینہ کوئی پتھر کا تو نہیں ہے تو ماتم نہ کرے، وزادارو بابا نہ آیا، ادھر اکبر کا لاشا آیا، ہر کسی نے ماتم کیا لیکن مسلم نہ آیا، ادھر عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، رو کے کہتی ہے بابا بابا اب ہمارا پہرے دار مارا گیا، وزادارو بابا نہ آیا، ادھر شبیر زمین سے زمین پہ آیا، ماتم کر کے کہتی تھی بابا ہم اچھل گئے ہیں اور ہمارا ماما شہید ہو گیا۔ سلامت رہو بھائی، اجرکم اللہ، مولا تمہیں سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ ہے، جتنا ماتم کر چکے ہو کافی ہے،
آج کی مجلس میں ایک منزل بلند کرو تو میں مصاحب ختم کر رہا ہوں. عزادار بابا نہ آیا, شام غریبہ کو گوشوارے کھینچے گئے, بیٹیاں انتظار کرتی رہی لیکن بابا نہ آیا. عزاداروں خیموں کو آگ لگی لیکن بابا نہ آیا. جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا کوفہ شہر میں, کوفہ کے دار الامارہ پہ دروازے پہ جناب مسلم کا انہوں نے سر لٹکایا ہوا تھا. آقا زادی کے ہاتھوں میں رسیاں تھے. آقا زادی کو دیکھ کے کہتے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی میرا سلام ہو. علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ سر اٹھایا, جس بندے نے ماتم کرنا ہے علی کی بیٹی نے سر اٹھایا کہ میرا سلام کرنے والا کون ہے. اور کوئی کہتا تھا مارو, اور یہ باغی کی بہن ہے. دوسری آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین, اے مولا حسین میرا سلام. اور سفیر استقبال کے لیے کھڑا ہے. اور رونے والے عزاداروں, میں تمہیں کہاں سے بتاؤں, سید فراست شاہ جی جب امام حسین کا سر بھی گزر گیا, آقا زادی نے مسلم کا سلام کیا, مسلم کی آقا زادی بھی گزر گئی, سارے باری باری گزرتے رہے. جناب رقیہ قریب آئی, آ کے سلام کیا, سلام کر کے وہ بھی چلی گئی. مولا تیری بہنوں کے پردے سلامت رہے. دونوں بیٹیاں سر کے قریب آئی, آگے کہتی ہے بابا بابا ہم نے تمہیں بڑا یاد کیا ہے. بابا بابا ہم نے تمہیں بڑا یاد کیا ہے. بابا بتا ہمارے بھیا کہاں چلے گئے. آواز آئی